अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह दहर पर हमारा स्टडी सर्कल जारी है। पिछली 3 नशिस्तों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके पहले रुकू पर सैर हासिल मुतालिया भी किया और उसे समझने की कोशिश भी की। जो उसमें अहम अहम नुकात आए उन पर डिस्कशन भी हुआ और जो सवालात उठे उन पर भी हमने बात की। आज इंशाल्लाह इसके दूसरे रुकू का मुताला हम करेंगे। तिलावत हम कर चुके हैं और तर्जुमा के लिए और आगे मुताले के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा रफ़ीक भाई से। रफ़ीक भाई शुरू करेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ही तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है, लिहाजा तुम अपने रब के हुक्म पर सब्र करो और इनमें से किसी बदअमल या मुनकरे हक की बात ना मानो। अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो, रात को भी उसके हुजूर सजदा रेज़ हो और रात के तवील औकात में उसकी तस्बीह करते रहो। ये लोग तो जल्दी हासिल होने वाली चीज दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और आगे जो भारी दिन आने वाला है उसे नजरअंदाज कर। हमने ही इनको पैदा किया है और इनके जोड़ बांध मजबूत किए हैं और हम जब चाहें इनकी शक्लों को बदल कर रखते हैं। ये एक नसीहत है, अब जिसको भी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार करना, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह न चाहे। यकीनन अल्लाह बड़ा अलीम हकीम है, अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल करता है और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। रफ़ीक भाई जरा माइक अपना करीब कर लीजिएगा आप। आगे आवाज कम आ रही है? जी जी, दूर से आ रही है आवाज माइक में आपके। अच्छा, अभी सही आ रही है? जी अब सही है, बिल्कुल ठीक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ही तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है। हाशिया नंबर 27। यहाँ मुहातब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन दरअसल रूह सुहन कफ़ार की तरफ है। कफ़ार मक्का कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान खुद सोच सोच कर बना रहे हैं, वरना अल्लाह ताला की तरफ से कोई फरमान आता तो इकट्ठा एक ही मरतबा आ जाता। कुरान मजीद में बाज़ औक़ात पर उनका ये एतराज़ नकल करके इसका जवाब दिया गया है। मिसाल के तौर पर मलाज़ा हो तफ़हीमुल कुरान जिल्द-2 सूरह नहल पाशी 102 से 104, 105 से 106 और सूरह बनी इसराइल 119। ये पढ़ना है? जी अभी पढ़ेंगे आगे। आप इसका अगला हिस्सा पढ़ लें फिर इसको पढ़ते हैं। और यहाँ इसे नकल किए बगैर अल्लाह ताला ने पूरे जोर के साथ फरमाया है कि इसके नाज़िल करने वाले हम हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके मुसन्नफ नहीं है और हम ही इसको बतदरीज नाज़िल कर रहे हैं। यानी ये हमारी हिकमत का तकाजा है कि अपना पैगाम बेअक वक्त एक किताब की शक्ल में नाज़िल ना कर दें, बल्कि इसे थोड़ा थोड़ा करके भेजें। ठीक है, अब सूरह नहल से पढ़ते हैं। इसका हाशिया 102, 104, 5 और 6 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह नहल ये आ गया जी, हाशिया 102। एक आयत की जगह दूसरी आयत नाज़िल करने से मुराद एक हुक्म के बाद दूसरा हुक्म भेजना भी हो सकता है, क्योंकि कुरान मजीद के अहकाम बतदरीज नाज़िल हुए हैं और बारहा एक ही मामले में चंद साल के वक्फों से यके बाद दीगरे 2-2, 3-3 हुक्म भेजे गए हैं। मसलन शराब का मामला या ज़ना की सज़ा का मामला, लेकिन हमको ये मानी लेने हैं इस बना पर तामल है कि सूरह नहल की ये आयत मक्की दौर में नाज़िल हुई है और जहाँ तक हमें मालूम है इस दौर में तदरीज
فی الاحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی، اس لیے ہم یہاں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کی شکل سے ایک مضمون کی کو ایک مثال سمجھایا گیا ہے، اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے۔ ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے۔ ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل۔ ایک بات ایک وقت میں مجمل جی مجمل طور پر جی مجمل طور پہ یعنی کہ سمری کی سٹائل میں جی مجمل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے مقامات پر مفصل۔ یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کی دلیل ٹھہراتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ قرآن خود تصنیف کرتے ہیں۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی۔ اللہ کوئی انسان کی طرح ناقص علم تھوڑا ہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے اور رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے، اور ایک بات ٹھیک بیٹھتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کرے۔ یہ تو انسانی علم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آ رہی ہیں۔ 104 سے پڑھیں، 104 5 اور 6 تینوں پڑھیں۔ یعنی اس کے تدریج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص نہیں ہے جیسا کہ تم نے اپنی نادانی سے سمجھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے، جس کے سبب سے وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ یک وقت ایک وقت کی سمجھی ہوئی بات میں پختہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے، کبھی اجمال سے کام لیا اور کبھی اسی بات کی تفصیل بتائے، کبھی ایک طریقے سے سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی ایک پیرائے میں بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا، اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لا سکیں، اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور ہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں۔ حاشیہ نمبر 105۔ یہ اس تدریج کی دوسری مصلحت ہے، یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کی راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ یا پیش آمدہ مسائل جی پیش آنے والے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایات درکار ہوں وہ بر وقت دے دی جائیں۔ ظاہر ہے وہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے۔ حاشیہ نمبر 106۔ یہ اس کی تیسری مصلحت ہے، یعنی یہ کہ فرما برداروں کی جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ سدھے راہ ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں۔ جی اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی 119 حاشیہ جو ہے وہ یہ پڑھیں گے۔ یہ مخالفین کے اس شبہ کا جواب ہے کہ اللہ میاں کو پیغام بھیجنا تھا تو پورا پیغام بیک وقت کیوں نہ بھیجا، یا ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اس شبیہ کو مفصل جواب سورہ نحل آیت نمبر 102 101 102 میں گزر چکا ہے، اور وہاں ہم نے اس کی تشریح بھی
تشریح بھی کر چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس وہی یعنی کہ کافی تشریح تھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہاں سے۔ اب آپ اس کا 28 پر آ جائیں یہاں سے۔ لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، حاشیہ نمبر 28۔ یعنی تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں مامور کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے جی، یعنی 28۔ تمہارے رب نے جس کار عظیم پر تمہیں مامور کیا ہے، اس کی سختیوں اور مشکلات پر صبر کرو، جو کچھ بھی تم پر گزر جائے اسے پامردی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جاؤ، اور پائے سباس میں لغزش نہ آنے دو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، حاشیہ نمبر 29۔ یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی تبلیغ سے باز نہ آؤ، اور نہ کسی بد عمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرا برابر بھی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو کچھ حرام و ناجائز ہے اسے برملا حرام و ناجائز کہو، خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگائے، تم اس کی مذمت میں ذرا سی نرمی نہ برت لو، اور جو قائد باطل ہیں انہیں کھلم کھلا باطل، اور جو حق ہیں انہیں علانیہ حق کہو، چاہے کفار تمہارا منہ بند کرنے یا اس معاملے میں کچھ نرمی اختیار کر لینے کے لیے تم پر کتنا ہی دباؤ ڈال دیں۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، حاشیہ نمبر 30۔ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جہاں بھی کفار کے مقابلے میں صبر و ثبات کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس کے مان بعد اللہ کے ذکر اور نماز کا حکم دیا گیا ہے، جس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دین حق کی راہ میں دشمنان حق کی مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ اسی چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے سے مراد ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا بھی ہو سکتا ہے، مگر جب اللہ کی یاد کا حکم اوقات کے تعین کے ساتھ دیا جائے تو پھر اس سے مراد نماز ہوتی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکراتم عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں، اور اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے غروب تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ظہر اور عصر کے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب دونوں وقتوں کی نمازیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، نماز تہجد کی طرف صاف اشارہ کرتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تحریم القرآن جلد دوم بنی اسرائیل حواشی 92 سے 97، جلد ششم المزمل سورہ المزمل حاشیہ نمبر 2۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے یہی اوقات ابتدا سے اسلام میں تھے، البتہ اوقات اور رکعتوں کے تعین کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم معراج کے موقع پر دیا گیا۔ یہ حواشی جی بنی اسرائیل کا 92 سے 97 پڑھتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل یہ رہی، میرا خیال ہے اپنا عالم بھائی کا نا مائک بند جی میں کر دیا، میوٹ کر دیا میں نے۔ جی 92 سے 97 ہے۔ یہ ہے جی 92 سے 97 تک پڑھیں گے بنی اسرائیل۔ زوال آفتاب ہم نے
دلوک شمس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ بعض صحابہ تابعین نے دلوک سے مراد غروب بھی لیا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا نصف النہار سے ڈھل جانا ہے۔ حضرت عمر، ابن عمر، انس بن مالک، ابو برزہ الاسما اسلمی، حسن بصری، شعبی، عطا، مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک روایت کی روح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے بھی یہی قول مروی ہے، بلکہ بعض احادیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلوک شمس کی یہی تشریح نقول ہے، اگرچہ اس کی سند کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔ آگے 93 غسق اللیل، بعض کے نزدیک رات کا پوری طرح تاریک ہو جانا، اور بعض اس سے نصف شب مراد لیتے ہیں۔ اگر پہلا قول تسلیم کیا جائے تو اس سے عشاء کا اول وقت مراد ہوگا، اور اگر دوسرا قول صحیح مانا جائے تو پھر یہ اشارہ عشاء کے آخری وقت کی طرف ہے، یعنی کہ دونوں جو اوقات ہیں عشاء کے جی جی اول بھی اور دونوں ثابت ہیں۔ جی بالکل، دونوں مطلب آ جاتے ہیں غسق اللیل سے۔ جی اچھا، حاشیہ نمبر 94 فجر کے لغوی معنی ہے پھوٹنا، یعنی وہ وقت جب اول، یہ اصل میں میری کال آ رہی ہے آفس سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کون کنٹینیو کریں گے؟ ساجد بھائی آپ ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں کنٹینیو کرتا ہوں، اگر دوبارہ کال آئی پھر میں بتاؤں گا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ٹھیک ہے، بس صحیح ہے جی، ٹھیک ہے، اگر آپ کی کال آ جائے تو مجھے بتائیے کہ میں کنٹینیو کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ جی 94 حاشیہ نمبر 90 فجر کے لغوی معنی ہے پھوٹنا، یعنی وہ وقت جب اول سپیدہ ہے صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے۔ فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلا تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اس طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ضمناً یہ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے، اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ حیت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ حاشیہ نمبر 95 قرآن مجید کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بتصریح بیان ہوا ہے۔ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن حسب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا، اور اس کی پیروی صحابہ کرام نے کی، اور بعد کے ائمہ کرام نے اسے مستحب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً یہ بتایا گیا ہے کہ 5 وقتہ نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے اور باقی 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے ظلمت شب تک پڑھی جائیں۔ پھر اس کی تشریح کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے، جنہوں نے نماز کے ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا۔ پھر عصر کی نماز
ایسے مغرب پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھائی اس وقت جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت جب کہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں، یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی۔ ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اول وقت میں کوئی پڑھ رہا ہے یا آخر وقت میں پڑھ رہا ہے۔ جی جی بالکل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود بھی نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف محترم واقع پر اشارے کیے گئے، چنانچہ سورہ ہود میں فرمایا گیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گزرنے پر، یعنی عشاء۔ اور یہ دوسری سورہ وہی ہے آیت نمبر 130، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے عصر اور رات کے اوقات میں، اور پھر تسبیح کر عشاء اور دن کے سروں پر، یعنی صبح، ظہر اور مغرب۔ پھر سورہ روم میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 17 اور 18، پس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو، مغرب یعنی، اور جب صبح کرتے ہو، فجر۔ اس کے لیے حمد آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں، یعنی عصر، اور جب کہ تم دوپہر کرتے ہو، ظہر۔ نماز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ آفتاب پرستوں کے اوقات عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ آفتاب ہر زمانے میں مشرق کے اندر سب سے بڑا یا بہت بڑا معبود رہا ہے، اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات خاص طور پر ان کے اوقات عبادت رہے ہیں، اس لیے ان اوقات میں تو نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آفتاب کی پرستش زیادہ تر ان کے عروج کے اوقات میں کی جاتی تھی، لہذا اسلام میں حکم دیا گیا کہ تم دن کی نمازیں زوال آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو، اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اس مصلحت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عمر بن ابسہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات میں دریافت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھو، اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کفار ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ ان حدیث میں سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے، یہ تصور دلانے کے لیے کہ شیطان ان کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیتا ہے، گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے سر پر لیے ہوئے آیا ہے اور سر ہی پر لیے جا رہا ہے۔ اس استعارے کی گرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس فکرے پر کھول دی ہے کہ اس وقت
کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 96۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنے کے۔ پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ حاشیہ نمبر 97۔ نفل کے معنی ہے فرض سے زائد۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکل آتا ہے کہ وہ 5 نمازیں جن کے اوقات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا فرض ہیں، اور یہ چھٹی نماز فرض سے زائد ہے۔ اس کے بعد یہ حاشیہ نمبر سورہ مزمل کا ہے، یہ حاشیہ نمبر 2۔ سورہ مزمل کا سورہ مزمل سے حاشیہ نمبر 2 یہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو۔ دوسرا یہ کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں ہے، بلکہ آرام بھی کرو اور رات کا ایک قلیل حصہ عبادت میں صرف کرو۔ لیکن آگے کے مضمون سے پہلا مطلب ہی زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اس کی تائید سورہ دہر کی آیت نمبر 26 سے بھی ہوتی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور رات کا طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزارو۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، یہ ہم نے یہاں تک اس کو پڑھ لیا ہے 30 تک۔ اس سے آگے حامد قیوم بھائی آپ پڑھ سکیں گے؟ السلام علیکم حمزہ، میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو اس لیے میں بس نہ سن سکوں گا۔ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ کون سے دوسرے بھائی اویلیبل ہیں ابھی؟ ساجد بھائی آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ساجد۔ مجھے کہا اس سے 31 سے پڑھنا ہے نا؟ جی یہ 31، یہاں سے یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 31۔ یعنی یہ کفار قریش جس وجہ سے اخلاق اور عقائد کی گمراہیوں پر مصر ہیں، اور جس بنا پر آپ کی دعوت حق کے لیے ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ دراصل ان کی دنیا پرستی اور آخرت سے بے فکری و بے نیازی ہے۔ اس لیے ایک سچے خدا پرست انسان کا راستہ ان کے راستے سے اتنا الگ ہے کہ دونوں کے درمیان کسی مصالحت کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ حاشیہ نمبر 32۔ اصل الفاظ ہیں اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا۔ اس فقرے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر کے انہی کی جنس کے دوسرے لوگ ان کی جگہ لا سکتے ہیں، اور جو اپنے کردار میں ان سے مختلف ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہم جب چاہیں ان کی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح ہم کسی کو تندرست اور سلیم الاعضاء بنا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کسی کو مفلوج کر دیں، کسی کو لقوہ مار جائے، اور کوئی کسی بیماری یا حادثے کا شکار ہو کر اپاہج ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم جب چاہیں موت کے بعد ان کو دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ حاشیہ نمبر 33۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 6 اور مدثر حاشیہ 41۔ جی مدثر کا حاشیہ 41 سے بھی دیکھتے ہیں۔
جی حاشیہ 41 سورہ المدثر کا جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کسی شخص کا نصیحت حاصل کرنا سراسر اس کی اپنی مشیت ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسے نصیحت اسی وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ اللہ کی مشیت بھی یہ ہو کہ وہ اسے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. اور دوسرے الفاظ میں یہاں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بندے کا کوئی فعل بھی تنہا بندے کی اپنی مشیت سے ظہور میں نہیں آتا، بلکہ ہر فعل اسی وقت پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب خدا کی مشیت بندے کی مشیت سے مل جائے. یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے جسے نہ سمجھنے سے انسانی فکر بکثرت ٹھوکریں کھاتی ہے. مختصر الفاظ میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے کر گزرے تو ساری دنیا کا نظام درم بھرم ہو جاتا. جو نظم اس جہاں میں قائم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے. انسان جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہیں کہ انسان کو وہ کام کرنے دیا جائے. یہی معاملہ ہدایت اور ضلالت کا بھی ہے. انسان کا محض خود ہدایت چاہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، بلکہ اسے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب اللہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اسی طرح دلالت کی خواہش بھی محض بندے کی طرف سے ہی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب اللہ اس کے اندر گمراہی کی طلب پا کر یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اسے غلط راستوں میں بھٹکنے دیا جائے تب وہ ان راہوں پر بھٹک نکلتا ہے جن پر اللہ اسے جانے کا موقع دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی چور بننا چاہے تو محض اس کی خواہش اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں گھس کر وہ جو کچھ چاہے چرا لے جائے، بلکہ اللہ اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس خواہش کو جب اور جس قدر اور جس شکل میں پورا کرنے کا موقع دیتا ہے اس حد تک وہ اسے پورا کر سکتا ہے. جی اس کے علاوہ ہم ضمیمہ نمبر 1 پڑھیں گے یہاں، ٹھیک ہے نا جی. جو اس کا ایک ضمیمہ بھی لکھا گیا ہے جو کہ 6 جلد کے آخر میں مختلف وہ انیکسر اس کے دیے گئے ہیں. تو یہ میں نے اس کی فوٹو بنا کے یہاں پہ ڈال دی ہے، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیمہ نمبر 1. ان آیات میں 3 باتیں ارشاد ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. دوسرے یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تیسرے یہ کہ اللہ بڑا حکیم و علیم ہے. ان تینوں باتوں میں اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو انسان کی آزادی، اختیار اور اللہ کی مشیت کا تعلق بخوبی سمجھ میں آتا ہے. اور تمام الجھنیں صاف ہو جاتی ہیں جو تقدیر کے مسئلے میں بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں. پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ صرف اس حد تک ہیں کہ یہاں زندگی بسر کرنے کے لیے جو مختلف راستے اس کے سامنے آتے ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرے. یہ انتخاب کی آزادی، فریڈم آف چوائس ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے. مثلاً ایک آدمی کے سامنے اپنی روزی حاصل کرنے کا سوال جب آتا ہے تو اس کے آگے بہت سے راستے ہوتے ہیں جن میں سے کچھ حلال ہیں جیسے جائز نوعیت کی محنت مزدوری، ملازمت، تجارت یا صنعت و حرفت یا زراعت، اور کچھ حرام ہیں مثلاً چوری، ڈاکہ زنی، رہزنی، جیب تراشی، عصمت فروشی، سود خواری، قمار بازی، رشوت اور حرام نوعیت کی نوکریاں اور تجارتیں وغیرہ. ان میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے کا فیصلہ انسان کے اپنے انتخاب پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنا رزق کس طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اخلاق کے مختلف ڈھنگ ہیں. ایک طرف دیانت، امانت، شرافت، شائستگی، انصاف، رحم، ہمدردی اور عصمت و عفت جیسے خصائل ہیں، اور دوسری طرف بدماشی، کمینگی، ظلم و ستم، بے ایمانی، آوارگی اور بےہودگی و بدتمیزی جیسے رذائل. اس کو
پوری آزادی ہے کہ ان میں سے جس ڈھنگ کے اخلاق اختیار کرنا چاہے کر لے۔ ایسا ہی معاملہ دین و مذہب کا ہے کہ اس میں بھی بہت سے راستے انسان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ الحاد اور انکار خدا، شرکت و بت پرستی، شرک و توحید، شرک و بت پرستی، شرک و توحید کے مختلف مخلوطے، اور ایک وہ خالص خدا پرستی جس کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ ان میں بھی یہ فیصلہ کرنا انسان ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جبراً اپنا کوئی فیصلہ نہیں ٹھونستا کہ وہ چاہتا ہو تو ہو حلال روزی اور اللہ زبردستی اسے حرام خور بنائے، یا وہ چاہتا تو ہو قرآن کی پیروی اور اللہ جبراً اسے ملحد یا مشرک یا کافر بنا دے، یا وہ چاہتا تو ہو نیک انسان بننا اور اللہ اسے خواہ مخواہ بد بنا دے۔ لیکن اس آزادی انتخاب کے بعد یہ بات کہ انسان عملاً بھی وہی کچھ کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت اور اس کے اذن اور اس کی توفیق پر منحصر ہے۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ انسان کو وہ کام کرنے دے جس کی اس کے کرنے کی خواہش بلا یا ارادہ یا فیصلہ اس نے کیا ہے، تبھی وہ اس کو کر سکتا ہے، ورنہ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لے اللہ کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی بات دوسری آیت میں فرمائی گئی ہے۔ اس معاملے کو یوں سمجھیے کہ اگر دنیا میں انسان کو سارے اختیارات تفویض کر دیے گئے ہوتے اور یہ بات اس کی مرضی پر چھوڑ دی گئی ہوتی کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر گزرے، تو نظام عالم دھرم بھرم ہو جاتا۔ ایک قاتل تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر اسے یہ چھوٹ مل جاتی کہ جسے چاہے قتل کر دے، ایک جیب کترا دنیا کے کسی آدمی کی جیب سلامت نہ چھوڑتا۔ اگر اس کو اختیار دے دیا جاتا کہ جس کی جیب کترنا چاہے کتر ڈالیں، ایک چور کے ہاتھ سے کسی کا مال نہ بچتا، ایک زانی سے کوئی عورت نہ بچتی، ایک ڈاکو سے کسی کا گھر نہ بچ سکتا، اگر ان میں سے ہر ایک کو منمانی کرنے کے پورے اختیارات حاصل ہوتے۔ اس لیے یہ بات اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے کہ انسان صحیح یا غلط جس راستے پر بھی چلنا چاہے اسے اس پر چلنے دے یا نہ چلنے دے۔ جو شخص گمراہی کو چھوڑ کر راہ راست اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی عملاً راہ راست روی اللہ ہی کی مشیت اور اسی کی توفیق سے نصیب ہو سکتی ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ ضلالت کو چھوڑ کر ہدایت کا انتخاب کرنے کا فیصلہ انسان نے خود کیا ہو، ورنہ جس طرح اللہ کو کسی کو زبردستی چور یا قاتل یا ملحد یا مشرک نہیں بناتا، اسی طرح وہ اس کو زبردستی مومن بھی نہیں بناتا۔ اس کے بعد تیسری آیت اس غلط فہمی کو رفع کرتی ہے کہ اللہ کی مشیت کہیں الٹپ آربیٹریری تو نہیں ہے۔ اس کو رفع کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، یعنی وہ دانا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے علم اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے اس کے فیصلے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ پورے علم اور پوری حکمت کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کیا توفیق دینی چاہیے اور کیا نہ دینی چاہیے، کسے کیا کام کرنے دینا چاہیے اور کیا نہ کرنے دینا چاہیے۔ جس حد تک وہ انسان کو موقع دیتا ہے اور اسباب کو اس کے لیے سازگار بناتا ہے، اسی حد تک وہ اپنی خواہش کے مطابق کام کر سکتا ہے، خواہ وہ اچھا کام ہو یا برے کام۔ ہدایت کا معاملہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم کی بنا پر یہ جانتا ہے اور وہی اپنی حکمت کی بنا پر یہ طے کرتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ صحیح۔ لاسٹ پڑھ لیجیے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم حکیم ہے اور اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حاشیہ نمبر 34۔ اس کی تشریح ہم اسی صورت کے دیباچے میں کر چکے ہیں، نیز ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر 2 صفحہ نمبر
577 جی ضمیمہ پڑھ لیجیے یہاں سے، کیونکہ وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ضمیمہ یہ رہا۔ جی، اس آیت میں ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک اللہ کے کلام، اس کے نبی کی تعلیم پہنچے، پھر وہ خوب سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ان میں وہ ظالم بھی شامل ہیں جو صاف صاف کہہ دیں کہ ہم اس کلام کو خدا کا کلام اور اس نبی کو خدا کا نبی نہیں مانتے، یا سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتے، اور وہ ظالم بھی شامل ہیں جو خدا اور نبی اور قرآن کو ماننے سے انکار تو نہیں کرتے، مگر فیصلہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ہی گروہ ظالم ہیں۔ پہلے گروہ کا معاملہ تو صاف ہے، لیکن دوسرا گروہ بھی اس سے کچھ کم ظالم نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ منافق اور دغا باز بھی ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، مگر ان کے دل اور دماغ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا اتباع انہیں نہیں کرنا ہے، اور عمل بھی اس کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں چاہے وہ دندناتے پھریں، خوب داد عیش دیں، اپنی بڑائی کے ڈنکے خوب بجا لیں، مگر آخر کار ان کا انجام ایک دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی، الحمدللہ ہم نے یہ سورہ دہر کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے آج، اور پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے جو پہلا رکوع طویل تھا اور اس میں کئی مختلف ٹاپکس تھے، ان کو تفصیل سے مطالعہ بھی کیا تھا، اور ان کے جو مختلف جو موضوعات تھے ان پر ہم نے بات چیت بھی کی تھی۔ آج الحمدللہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں مطالعہ کر لیا ہے، اور جتنے ریفرنسز بھی تھے وہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کسی نقطے پر تو کر سکتے ہیں، چند منٹ ابھی ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ جی اگر کوئی سوال کوئی اس پہ مزید بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کافی اچھی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے آ گئی ہے پورا ڈسکشن، اور اس میں تفصیل سے نمازوں کے اوقات کار کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے تفصیلات آ گئیں، احادیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھ لیا، اور اللہ رب کریم نے جو بہت ہی اہم بات یہاں پر ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس کے بارے میں مولانا نے لکھا کہ کنفیوزنگ بھی ہوتی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس کو بھی ہم نے تفصیل سے پڑھ کے سمجھ لیا ہے اس بات کو کہ ہمارے چاہنے اور اللہ کے چاہنے کا جو ہے کیا مطلب ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے البتہ ہر فرد کے لیے، اور ہمیں لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہمارے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے، نیکی کی خواہش جو ہے وہ دل کی گہرائی سے اگر ہم کریں، صحیح راستے کو اختیار کرنے کی خواہش اگر ہم دل کی گہرائی سے کریں، جنت میں جانے کی خواہش اگر ہم دل کی گہرائی سے کریں، تو راستے کھولنا پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یعنی یہ آیت جو تفصیل ہم نے پڑھی واضح طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم وہ جو کہتا ہے نا شاعر کہ این سعادت بزور بازو نیست، کہ یہ بزور بازو تو یہ سعادت نہیں ملتی، لیکن آپ جب دل سے یہ طے کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اور راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر راستوں کو آسان کرنا، مشکلات کو دور کرنا، اور ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس میں ہماری مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی سوسائٹی میں بھی لوگوں کو اس بات پر ابھاریں کہ آپ طے کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم مطلب کیسے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اور بڑا مشکل کام ہے یہ، اور آج کی دنیا میں تو خاص طور پہ بڑا مشکل کام نظر آتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ بندہ دل سے یہ اس بات کا عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی، اور ہمارے زندگیاں تبدیل ہوں گی انشاءاللہ، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں فلاح نصیب ہوگی اور آخرت کی فلاح بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ میں دعا کے لیے ساجد بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرما دیں۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ مرسلات پڑھیں گے، اور جب سورہ مرسلات ہماری مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جس طرح ہم نے پہلے طے کیا تھا
کہ پھر ہم اپنے ایجنڈے میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. جی ساجد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آمین یا رب العالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمین. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب آمین. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمین. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر ساجد.